बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस्टेब्लिशमेंट और ये जो हुकूमत लाकर बिठाई गई है, इन दोनों की मुश्तरका ये हुकूमत, ये सरकार किस तरह से पाकिस्तान में करप्शन हो रही है और उसको जीरो रोकने में जीरो इनको कामयाबी मिली है। बाज जगहों पर ये चीजें बढ़ी हैं, सवा सत्यानाश हुआ है। दो रिपोर्ट्स सामने आई हैं, दोनों रिपोर्ट्स इस हवाले से मैं आपके सामने रखूंगा कि क्या कहती हैं। और ये जो शहबाज शरीफ साहब उंगली ऐसे करके कहते हैं ना, एक धेले की करप्शन, ये हुए, या वो लोग जो दावा करते हैं कि हम पाकिस्तान में मुदाखलत इसलिए करते हैं, हमें आना इसलिए पड़ता है कि मुल्क को लूटा जा रहा है, वो मिलकर क्या कर रहे हैं इस वक्त। दोनों रिपोर्ट्स मैं आपके सामने रख देता हूं, इसके बाद बात करेंगे। देखिए, एक आईएमएफ की रिपोर्ट है और ये हमारे लिए ज्यादा बड़ी रिपोर्ट है। आईएमएफ ने पाकिस्तान में गवर्नेंस और बदनवानी से मुतालिक रिपोर्ट जारी की है। गवर्नेंस एंड करप्शन रिपोर्ट में पाकिस्तान में मुसलसल बदनवानी के खदशात की निशानदही की गई है। 15 निकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा करते हुए आईएमएफ ने कहा है कि इस्लाहात से पाकिस्तान की मईशत 5 से 6% तक बेहतर हो सकती है। रिपोर्ट में अहम सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में खुसूसी मुराद खत्म करने, एसआईएफसी के फैसलों में शफाफियत बढ़ाने और हुकूमत के मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी की सिफारिश की गई है। आईएमएफ ने एसआईएफसी की जानिब से सालाना रिपोर्ट फौरी जारी करने का मुतालबा करते हुए तमाम सरकारी खरीदारी 12 माह में ई गवर्नेंस सिस्टम पर लाने की हिदायत कर दी है। जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 नैब की 5.3 ट्रिलियन रुपए की रिकवरी मईशत को पहुंचे नुकसान का कम हिस्सा है। पीटीआई की हुकूमत की 2019 में चीनी बरामद की इजाजत जाहिर करती है कि अशराफिया अपने मुफाद के लिए पॉलिसियों पर काबिज हैं। ये एक लंबा अरसा कवर करती है रिपोर्ट और ये तमाम चीजें हमारे सामने आ रही हैं आईएमएफ की रिपोर्ट में। इसके बाद जो रिपोर्ट है हमारी अपनी वजारत खजाना की रिपोर्ट, वो रिपोर्ट क्या बताती है? करप्शन पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। वजारत खजाना ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट तकनीकी रिपोर्ट जारी की है। करप्शन पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में बड़ी रुकावट है। टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात, एहतिसाब, अदालती निज़ाम में संगीन मसाइल की निशानदही करती है ये रिपोर्ट। एहतिसाब गैर मुस्तकिल, गैर मुनसिफाना है, जिसकी वजह से इदारों पर अवामी एतमाद मजीद कम हुआ है। रिपोर्ट में नैब समेत एंटी करप्शन इदारों को बाइख्तियार और जदीद बनाने पर जोर दिया गया। इस हवाले से मजीद कहा गया कि सिफारिशात पर अमल से मुल्की जीडीपी में 5 से 6.5% तक इजाफा मुमकिन है। इतनी करप्शन है कि हमारा जीडीपी जो है वो 5 से 6.5% तक ऊपर जा सकता है अगर हम इस करप्शन पे काबू पा लें। यहां हुकूमतों ने क्या किया है? नैब को खत्म कर देते हैं, नैब कवानीन बदल देते हैं। इसको पकड़ा जा सकता है, उसको पकड़ा जा सकता है, मुझको पकड़ा जा सकता है, ताहयात इस्तिस्ना दे दो, ऐसी की तैसी कवानीन की क्या बेचते हैं ये कवानीन। हमारे यहाँ ऐसी हुकूमतें मौजूद हैं। जिस वजीर आजम को फर्दे जुर्म आयद करने के बाद एहतिसाब का सामना था, उस रोज वो वजीर आजम और उसका बेटा हमजा शहबाज वजारत आला का हलफ उठाते हैं। ये हमारे मुल्क में हो रहा है। और उसके बाद आप देखिए, जिन लोगों ने करप्शन की उनको हमने कौमी एजाजात दिए हैं। ये जो ओमनी ग्रुप के लोग हैं, इनको या जरदारी साहब को या दीगर लोग, इनको हम लोगों ने कहां किन मनासिब पे बिठाया है और इनके साथ क्या सलूक किया है? तो करप्शन ने सवा सत्यानाश किया है और वो सवा सत्यानाश करने का सिलसिला जारी है। इस हुकूमत की कारकर्दगी की ये रिपोर्ट है, इंटरनल रिपोर्ट भी और आईएमएफ की रिपोर्ट भी इस वक्त ये बताती हैं कि ये कितने कामयाब है, कितने जोगे हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ मिलकर काम कर रही है और मुसलसल नाकामी है। एक चीज। दूसरी चीज मुझे आपके सामने रखनी है, ये जो एनएफसी और 28वीं तरमीम में एनएफसी, नेशनल फाइनेंस कमीशन, सूबों को क्या मिलेगा? मरकज के पास इतना जमा हुआ, उसमें से सूबों को कितना मिलेगा, इसका फैसला होगा। घर में पैसे आ गए, अब्बा किस बच्चे को कितने पैसे देंगे, जो पैसे एक जगह जमा हुए हैं वो कैसे बटेंगे, इसी का फैसला होता है ना नेशनल फाइनेंस कमीशन में कि सूबों को कैसे मिलेगा। मुजम्मिल असलम साहब, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना, एक रिपोर्ट की शक्ल में हमारे सामने कुछ हकाइक लाए हैं। मुजम्मिल असलम साहब ने अपनी ट्वीट में क्या लिखा? वो कहते हैं कि विफाक सूबा लेन देन सिर्फ पंजाब लाडला है। एनएफसी का मौसम, इस मौके पर शायद दूसरे सूबों को भी अंदाजा ना हो। विफाक तमाम सूबों को उनके शेयर की मुनासबत से रकम तकसीम कर रहा है, ये इसमें भी तफरीक है। और फिर उन्होंने एक तस्वीर, एक चार्ट दिया है
اور اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کیسے یہ پیسے جاری کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزارت خزانہ کے پہلے 3 ماہ کے اس مالی سال کی بجٹ پوزیشن جاری کی گئی ہے۔ اس میں ہمیں حیرت یہ نہیں کہ پنجاب کو سب سے زیادہ پیسے جاری ہوئے، کیونکہ اس کا آبادی کے تناسب سے 51% شیئر ہے۔ حیرت یہ ہے کہ پنجاب کو پچھلے سال کے مقابلے میں 16% زیادہ جاری کیا گیا ہے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ باقی صوبوں کو بھی 16% زیادہ جاری کیا جائے، مگر صورتحال مختلف ہے اور پنجاب کے بعد سب سے زیادہ سندھ، پھر خیبر پختونخوا اور آخر میں بلوچستان کو رقم ملی ہے۔ پہلے 3 مہینے وفاقی ترسیلات جو صوبوں کو ملی، پنجاب کو 882 ارب 16% اضافہ، سندھ کو 441 ارب 13% کا اضافہ، خیبر پختونخوا کو 287 ارب اور صرف 12% کا اضافہ، بلوچستان 164 ارب اور شرمناک محض 5% اضافہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان ان کے ساتھ الٹا ہونا چاہیے، ان کو زیادہ ملنا چاہیے، کیونکہ دہشت گردی ہے اور معاشی پسماندگی ہے، مگر مسلسل پنجاب پر دستے شفقت رکھا جاتا ہے۔ اس زیادتی کے بجائے میڈیا پر بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ پنجاب حکومت پروجیکٹ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دے رہی ہے، حالانکہ بیانیہ یہ ہونا چاہیے کہ اس حساب سے پنجاب میں ترقی نہیں ہو رہی اور اتنا پیسہ کہاں جا رہا ہے، مگر میڈیا کے اشتہار کے لالچ میں صورتحال کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ مریم نواز شریف کی سرکار اخبارات کو روزانہ بھر کے فرنٹ بیک، پھر اس کے بعد فرنٹ بیک اور اندر اشتہارات، ڈیجیٹل میڈیا پہ اشتہارات، سڑکوں کے کنارے پر اشتہارات، پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن چینلز پر بھر کے اشتہارات۔ جب آپ یہ کریں گے تو میڈیا آپ سے کدو سوال پوچھے گا۔ یہ اسی طرح سے چلے گا سلسلہ جس طرح سے مریم نواز شریف کی سرکار کا چل رہا ہے۔ پیسے بانٹے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے اور قانون بنا دیا ہے کہ کسی کا باپ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ یہ پیسے کہاں، کیسے، کس طرح سے استعمال ہو رہے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی سرکار اسی طرح سے کام کر رہی ہے۔ مزمل اسلم صاحب نے یہ تمام اعداد و شمار ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں کہ کس طرح سے اس وقت وفاق کی چھتر چھایا میں، ہائیبرڈ سسٹم کی چھتر چھایا میں یہ پیسے بانٹے جا رہے ہیں اور عوام سے کس طرح سے ناانصافی کی جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ ایک دعویٰ کرتی ہیں، میں اس دعوے کا پول آپ کے سامنے کھولوں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ سے بار بار ایک بات کی ہے کہ سہیل آفریدی کی سرکار آ جانے کے باوجود بھی ایک چیز نہیں روکے گی، اور وہ ہے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی۔ فتنہ الخوارج جو ہمارے ہاں گزشتہ کچھ عرصے میں نام دیا گیا ہے، ان کے خلاف کارروائی، یہ کارروائی جاری رہے گی۔ تازہ کارروائی کی گئی ہے کرم میں، اس میں فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 23 دہشت گرد نشانہ بنے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے 4 چیزیں رکھی تھیں اور کہا تھا کہ ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں سہیل آفریدی مرکز سے ڈیل کریں گے، ایک آدھ جگہ ذرا مصیبت کھڑی کر سکتے ہیں، لیکن ایک معاملہ جس میں سہیل آفریدی کچھ نہیں کر پائیں گے وہ معاملہ ہے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا۔ وہ معاملہ جیسا میں نے بتایا تھا بالکل اسی طرح سے چل رہا ہے، میں بار بار آپ کو بتاتا رہا ہوں۔ اور دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا اور یہی بات سہیل آفریدی صاحب خود بھی کرتے ہیں کہ آپ بند کمروں میں فیصلے مت کیجئے۔ صوبے میں، ہمارے صوبے میں جو کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کو کرتے وقت اور ان کارروائیوں کو انجام دیتے وقت جو پالیسی ہے ہمارے صوبے کے حوالے سے کم از کم ہم سے ڈسکس کیجئے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہو، ہمیں اعتماد میں لیا جائے، ہمارے صوبے کے عوام کو اعتماد میں لیا جائے۔ عوامی نمائندوں کو اعتماد میں لینے کا مطلب یہی ہے کہ یہ عوام کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہے اس کا سلسلہ بند کیا جائے۔ اب ایسی کارروائی جس میں فٹ سولجرز سامنے ہوتے ہیں، جاتے ہیں کسی مرکز پر، کارروائی کرتے ہیں، یا دہشت گرد جو حملہ کر دیں ان سے کنفرنٹ کیا جاتا ہے، وہاں there is hardly any chance of a collateral damage۔ مگر جب طیاروں سے بمباری کی جاتی ہے، ڈرون حملہ کیا جاتا ہے، دور سے گولہ باری کی جاتی ہے، تو there is always collateral damage۔ اس collateral damage سے شہری جانی نقصان ہوتا ہے۔ وہ شہری جانی نقصان مجھ سے، آپ سے، کسی سے بھی کیوں برداشت ہوگا؟ جب میں اور آپ دیکھیں گے کہ معصوم بچے، کسی کے یہاں لہو لگا ہوا ہے، کسی کا بازو محروم ہو چکا ہے، جسم اس سے محروم ہو چکا ہے، کسی کی ٹانگ جا چکی ہے اور اس کے باوجود بھی جان بھی جا چکی ہے، ہم اگر یہ دیکھیں گے، یا خیبر پختونخوا کے لوگ، وہاں کے عوامی نمائندے یہ دیکھیں گے، وہاں کی اسمبلی یہ دیکھے گی، ایک عام پاکستانی یہ دیکھے گا، تو کیا کوئی چانس ہے کہ وہ کہے گا کہ اس کو جاری رکھا جائے؟ پھر ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کو بند کیا جائے، اور یہ ڈیمانڈ ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو انجام دے رہے ہیں ان تک پہنچتی بھی، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ڈیمانڈ اتنی بری نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، جو حالات ہیں ان حالات میں یہ کرنا پڑے گا، مگر یہ سلسلہ سہیل آفریدی صاحب روک پائیں گے؟ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا،
میں اس کو تقریباً ناممکن سمجھتا ہوں، اور یہ ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، یہ ہوگا۔ آخری چیز جاتے جاتے مریم نواز شریف صاحبہ نے خطاب کیا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب میں آپ جہاں نظر ڈالیں آپ کو صرف شریفوں کے، نواز شریف کے، شہباز شریف کے منصوبے نظر آتے ہیں۔ اب وہ کہتی ہیں میرے منصوبے نظر آتے ہیں مریم نواز کی حکومت کے۔ یہ شریفوں کا کارنامہ ہے۔ پنجاب میں ایک اینٹ بھی کسی اور حکمران نے نہیں لگائی، مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ دعویٰ ہے۔ یعنی اس دوران پنجاب میں گزشتہ کچھ عرصے میں کیا ہوا ہے کہ چودھری پرویز الہی کی حکومت آئی یا عثمان بزدار کی حکومت آئی۔ اب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ دعویٰ کتنا درست ہے، اور ان کو خود کو بھی چاہیے کہ ذرا اپنے خول سے باہر نکلیں اور اپنے ارد گرد موجود پنجاب میں کچھ بزرگوں سے، کچھ سنجیدہ لوگوں سے اور کچھ غیر جانبدار صحافیوں سے، ان صحافیوں سے نہیں کہ جن کو تحفے دیے جاتے ہیں، تمغے دیے جاتے ہیں، بلکہ غیر جانبدار صحافیوں سے معلوم کریں کہ پنجاب میں سب سے بہتر دور کس کا رہا، تو تمام لوگ نام لیں گے چودھری پرویز الہی کا۔ چودھری پرویز الہی کے دور میں کیا ہوا ہے؟ وہ مریم نواز شریف صاحبہ جو کہتی ہیں کہ کسی ایک نے بھی پنجاب میں ایک اینٹ نہیں لگائی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مریم نواز شریف صاحبہ دیکھیے، ایک تو آپ کو یہ بہت زوم ہے کہ پنجاب میں جو کیا ہے وہ آپ نے کیا ہے۔ آپ تو شاید اپنے ابا حضور کو بھی، اپنے چچا جان کو بھی کسی گنتی میں نہیں لاتی، لیکن چودھری پرویز الہی ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی 2002 سے 2007 کے دور میں قائم کیا گیا دل کی بیماریوں کے علاج کے لیے جدید اسپتال، چودھری پرویز الہی نے بنیاد رکھی، مکمل کیا، فعال بنایا۔ چلڈرن کمپلیکس اسپتال بچوں کی صحت کی سہولیات بڑھانے کے لیے قائم کیا گیا۔ لاہور میں موبائل ہیلتھ یونٹس، ہیلتھ کارڈ اسکیم، مفت ادویات اور موبائل کلینکس کا آغاز، دیہی علاقوں تک صحت کی سہولتیں پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ یہ انہوں نے 2022-2023 کے مختصر دور میں 15 ارب روپے کی منظوری دی اور اس کے ساتھ یہ کام کیے۔ ملتان، فیصل آباد اور گجرات کے اسپتالوں میں جدید آلات اور سہولتیں بڑھائی گئیں۔ تعلیم کا شعبہ، پڑھا لکھا پنجاب پروگرام، صوبے بھر میں خواندگی کی شرح بڑھانے کا بڑا منصوبہ جس میں دیہی علاقوں میں اسکولز کی تعمیر، استادوں کی تربیت اور مفت کتابیں شامل تھیں۔ اس سے خواندگی کی شرح میں نمایاں اضافہ ہوا۔ 2002 سے 2007 تک تقریباً 10% خواندگی بڑھی پنجاب میں، اور یہ بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق۔ ایسا نہیں ہے کہ مریم نواز شریف نے کہہ دیا، اخبار میں اشتہار چھاپ دیے، ٹک ٹاک پہ ویڈیوز ڈال دی، یہ بین الاقوامی رپورٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تعلیمی اداروں کی توسیع، نئے سکولز اور کالجز کی تعمیر، خاص طور پر پسماندہ اضلاع میں۔ انفراسٹرکچر اور ٹرانسپورٹ، لاہور رنگ روڈ پروجیکٹ، یہ چودھری پرویز الہی کا ایک اینٹ جو لاہور کے لیے سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، لاہور رنگ روڈ پروجیکٹ، یہ چودھری پرویز الہی کا پروجیکٹ ہے۔ ٹریفک کے مسائل کے حل کرنے کے لیے شروع کیا گیا شہر کی معاشی ترقی کا یہ پروجیکٹ ایک اہم ستون بنا۔ سول انفراسٹرکچر کی ترقی، سڑکوں، پلازوں اور پبلک بلڈنگز کی تعمیر پر 30% اضافی بجٹ مختص کیا گیا۔ صوبائی ترقیاتی پورٹ فولیو $4 بلین تک پہنچ گیا۔ یہ چودھری پرویز الہی کا کارنامہ ہے۔ پروجیکٹ مینجمنٹ ریفارمز، چیف منسٹرز پروجیکٹ مینجمنٹ انیشیٹو کا آغاز ہوا جس سے ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی بہتر ہوئی، تاخیر کم ہوئی۔ ایمرجنسی اور عوامی سروسز، چودھری پرویز الہی کا سب سے بڑا کارنامہ گنا جاتا ہے ریسکیو 1122۔ یہ پاکستان کی پہلی ایمرجنسی ریسکیو سروس ہے جو حادثات، فائر اور طبی امداد کے لیے 24/7 دستیاب ہے۔ یہ منصوبہ اب بھی پورے پنجاب میں، بلکہ اب تو شاید پورے پاکستان میں، میرا خیال ہے بلوچستان میں نہیں ہے، اس کے علاوہ پورے پاکستان میں فعال ہے۔ لاکھوں جانیں یہ منصوبہ بچا چکا ہے۔ ٹریفک وارڈن کا سسٹم لاہور میں، یہ چودھری پرویز الہی لے کر آئے، سب سے اچھا سسٹم ہے ٹریفک کے حوالے سے، اس کی بڑی تعریف کی جاتی ہے۔ دیہی اور زرعی ترقیاتی آبپاشی کا نظام، آپ دیکھیے کینال اور ڈیمز کی بحالی اور نئی آبپاشی اسکیمز جو زرعی پیداوار بڑھانے میں مددگار ثابت ہوئی، اس سے پنجاب کی زرعی جی ڈی پی میں 5.7% کا اضافہ ہوا۔ یہ چودھری پرویز الہی کا کارنامہ ہے۔ معاشی اور دیگر پبلک منصوبے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل، نئی مری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام، نیو مری ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جس میں شاپنگ مال، ریکریشنل پارکس اور رہائشی سہولتیں شامل تھیں تاکہ سیاحت کو فروغ مل سکے۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں اب ہم نے یہ جو بنا بنایا منصوبہ، اس میں نئی بتیاں لگاتی ہیں، ایک ڈانسنگ فاؤنٹین لگا دیا ہے، یہ جو سڑک بنی ہوئی تھی سڑک پہ نئی لائٹیں لگا دی ہیں، اور ان لائٹوں کے لگانے کے بعد ٹک ٹاک پہ ہم نے ویڈیو ڈالی ہے، ٹویٹر پہ ویڈیو ڈالی ہے، دیکھو یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ یہ مریم نواز شریف صاحبہ آپ کا ماڈل ہے ترقی دکھانے کا۔ 2002 سے 2007 میں صوبائی اخراجات میں 30% کا اضافہ ہوا، پر کیپٹا انکم میں اضافہ ہوا، غربت کی شرح پنجاب میں کم ہوئی۔
یہ پنجاب میں چودھری پرویز الہی کا دور تھا. آپ کہہ رہی ہیں ایک اینٹ، میں آپ کے سامنے ایک عمارت کھڑی کر چکا ہوں. آپ کام کیجئے. آپ کو جیسے بھی سی ایم بنا دیا گیا ہے، محض شرافت کو جواب دینے کے لیے عدالت میں آپ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے. تو بھی میں بار بار کہتا ہوں، اگر عوام کا بھلا کسی ایسی حکومت سے جس کے وجود پر بھی سوالیہ نشان ہو، اس سے بھی عوام کا بھلا ہو جائے تو آئی ایم آل فور اٹ. لیکن پھر بھی آپ جس طرح کی باتیں کرتی ہیں، تھوڑی سی ہوتی ہے، تھوڑا سا رکھ لیا جاتا ہے لحاظ، وہ آپ کو کرنا چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.